रहमानुर्रहीम। एक मशहूर ख़ातून हैं, उन्होंने फरमाया है कि भाई मर्द औरत की नमाज में फ़र्क नहीं। और हदीस में आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखा है। तो मर्द और औरत वो हुजूर की तरह नमाज़ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हुक्म आम है मर्द औरत सब के लिए। और औरत सीने पर हाथ बांधे और मर्द नाफ के नीचे हाथ बांधे, ये कहाँ लिखा हुआ है? और जो कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है, उनके पास ज़ईफ़ रिवायात हैं और या आइम्मा के अक़वाल हैं। तो चारों आइम्मा गलत हैं जो कहते हैं, फरमाते हैं कि मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है। चारों इमाम। एक दो फतावा अहले हदीस रत की फतावा है, जिल्द नंबर 3, पूरा उसमें किताबचा है कि मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है और ज़बरदस्त उसमें गुफ्तगू है। तो तीसरी बात यह है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ये जो टुकड़ा पेश किया गया, तो पूरी रिवायत क्यों पेश नहीं करते हैं? पूरी रिवायत पेश करनी चाहिए। पूरी रिवायत इस तरह है कि दो भाई आए थे, बुखारी में है, चचजाद भाई थे हुजूर के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये रहे हुजूर के पास 20 दिन और दीन सीख के वापस जा रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, इज़ा सफ़रतुमा फ़अज़्ज़िना व अक़ीमा, जब तुम सफ़र पर जाओ तो अज़ान कहो और इक़ामत कहो। इन एक अज़ान कहे और इक़ामत वो कहे, एक नमाज पढ़ा। वलियउम्मुकुम अकबरुकुम, तुम में से बड़ा इमाम बन जाए। क्यों? दोनों की क़िरात और इल्म एक जैसे था। और वलियुअद्दिनुकुम अहदुकुम, ये भी है, और तुम में से एक अजान कहे। और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखा है। अब पूरी रिवायत को देखो। अब यहां पर अगर सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली आम है, तो फिर तो वलियुअद्दिनुकुम अहदुकुम ये भी आम होना चाहिए। तो औरत अजान भी कहे, कहाँ लिखा हुआ है? ये है ना, वलियुअद्दिनुकुम अहदुकुम। और कहाँ लिखा हुआ है कि औरत अजान न दे? तो सल्लू अगर आम है तो वलियुअद्दिनुकुम भी आम होना चाहिए। और वलियुअद्दिनुकुम आम है, आम नहीं है, बल्कि ये खास है मर्दों के साथ कि मर्द अजान देगा। अगर दलील कोई नहीं है तो इस तरह ये भी खास है। तमाम अहकाम में सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली तमाम अहकाम में नहीं है। क्यों? औरत के लिए आखिरी सफ़, मर्द के लिए पहली सफ़। मुस्लिम शरीफ, शर्रु सुकूफ़िन निसाए अव्वलुहा व खैरु सुफूफ़िन निसाए आखिरुहा। और दुपट्टा पहनती है। मैं पूछता हूं और ऐलान करता हूं कि औरत आहिस्ता आवाज से आमीन कहेगी? इनके नज़दीक जी। मर्द ऊंची आवाज से आमीन कहेगा? इनके नज़दीक जी। फ़र्क बताइए। 10 लाख रुपए इनाम ले लीजिए। क्या दलील है? क्या दलील है? कोई दलील नहीं है। ये दलील है कि जी, औरत के लिए पर्दे का हुक्म है कि हत्तल इम्कान अत्तस्बीह लिर्रिजाल व तस्फीक लिन्निसा, इमाम को इस तरह लुक़मा दे। तो अब यहां क़ियास की ज़रूरत पेश है। कि क़ियास किया है, क़ियास, खुद क़ियास पर अमल की। तो औरत आहिस्ता अमीन कहे, 5 लाख रुपए इनाम, कहां पर है? ये कहां पर लिखा हुआ है? दलील? कोई दलील दुनिया में नहीं है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। और ऐसी बातें गुमराही कैसी हैं? ये गुमराही है किस तरह, वो बताता हूं। देखो, मर्द औरत की नमाज में फ़र्क जो है हमारे नज़दीक ये मुस्तहब है। मसलन अगर एक औरत मर्दों की तरह नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी। बेहतर ये है, इस्तिहबाब, मुस्तहब, बेहतर ये है कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क हो पर्दे की वजह से। जिस तरह आप आमीन आहिस्ता का कहते हैं, दलील कोई नहीं है। तो बेहतर ये है कि उसके सारे आदा छुपे हुए हों। तो वो कपड़े दुपट्टे के अंदर हाथ उठाए, मर्द चादर से निकाल कर हाथ उठाए। बेहतर यही है, बेहतर यही।
اور اس میں پردہ ہے عورت کے لیے، اس میں پردہ نہیں ہے، جس طرح امین میں تم لوگ کہتے ہو، دلیل کوئی نہیں ہے۔ اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، وَإِنَّ مِنَ السُنَّةِ أَن تَضَعَ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ، ضعیف ہے، سیاستہ میں جگہ پہلی، ابو داؤد۔ ایک حدیث میں وضع ہے، ایک میں وضع ہے، ہاتھ رکھ لیا، ایک میں اخذہ ہے۔ اور یہ جو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، بخاری شریف کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ذراع کو پکڑو، تو ذراع یہ ہے نا، ذراع یہ کیوں پکڑتے ہیں؟ ابھی میں نے ذراع پکڑا ہوا ہے، کیوں؟ یضع یدیہ ذراعیہ علی فخذیہ، او کما قال نبی الراوی، نبی علیہ السلام نے ذراع ران پر رکھے، ذراع ران پر رکھے، غالباً نسائی کی روایت ہے۔ اچھا، یہ ذراع، اس کو ذراع کہا، اس کو نہیں کہا، یہ بھی ذراع ہے، تو آپ اس طرح پکڑیں۔ تو ہم نے ذراع کو بھی پکڑا ہے، وضع پر بھی عمل ہے، اخذ پر بھی عمل ہے، پکڑنا، ناف کے نیچے پر بھی عمل ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں فوق السرہ و تحت السرہ و کل ذلک واسع، ناف کے اوپر ہاتھ باندھو یا نیچے، سب کی گنجائش ہے۔ تیسرا مطلب کوئی بیان نہیں فرمایا۔ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے نزدیک سنت ہے، اہل حدیث حضرات کے نزدیک یہ فرض واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، خود ضعیف حدیث سے فرض ثابت کرتا ہے۔ لم نجد حدیثا صحیحا علی البسملۃ قبل الوضوء، امام احمد فرماتے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، امام احمد فرماتا ہے، وہ خود اس سے ضعیف حدیث سے واجب ثابت کیا۔ فلانی عورت، بخاری شریف، مردوں کی طرح سجدہ کرتی تھی، جواب، باقی عورتیں عورتوں کی طرح سجدہ کرتی تھی، چونکہ وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی تھی تو اس کا تذکرہ ہوا۔ اور آگے وَكَانَتْ فَقِيهَةً، وہ فقیہ تھی، اس کا یعنی ذاتی انٹرپریٹیشن تھا، اجتہاد تھا۔ جس طرح معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، شکایت ہو گئی، صحابی کو شکایت لگ گئی، تو اس نے کہا دع، اس کو چھوڑو، انہو فقیہ، انہو فقیہ، درمیانے کلام میں ان آتا ہے، یہ فقیہ ہے، چھوڑو، اس پر اس کے پاس دلیل ہوگی، فقیہ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً۔ تو ہر بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے کہ وہ سجدے میں سمٹ اور چمٹ کر کرے، اور اس پر تقریباً 20-25 آثار ہے۔ اور جو لوگ فرق کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، عموم سے استدلال کر کے یا قیاس کر کے، عموم سے استدلال کر یا قیاس کر کے۔ اور جو بخاری سے حوالہ پیش کرتے ہیں تو بھی مرسل ہے، مرسل تو ان کے نزدیک حجت ہی نہیں ہے، تو کیسے اسے دلیل پکڑتا ہے؟ مرفوع روایت کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ دونوں بھائی 20 دن کے لیے صرف آیت ہیں، اس میں سجدے کے وقت رفع یدین کا بھی ذکر ہے، ہاں سجدے کے وقت رفع یدین بھی کرو، اسی روایت میں ذکر ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی کی تفصیلات دیکھو، وہ بھی کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے نزدیک وہ عورت اور وہ خاتون، نام نہیں لیتا، وہ میرے نزدیک موحدہ ہے، مشرکہ نہیں ہے، بدعت سے پاک ہے، اور بہت اس نے دین کا کام کیا، بہت دین پھیلا ہے ماشاءاللہ، اور پوش ایریا میں، برگر فیملیز میں اچھا کام کیا۔ تو اتنا آپ کے پاس علم ہے، گلاسکو میں آپ نے پڑھا ہے، تو اتنی عقل اپنے اندر پیدا کرو کہ تم اس طرح کہو کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، 8 تراویح بھی پڑھو یا 20 رفع یدین کرو یا نہ کرو، ایک جملہ کہو، امت میں جوڑ پیدا ہو جائے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کہو، مردوں کی طرح کوئی نماز پڑھے یا عورتوں کی طرح، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دونوں جائز ہے۔ یہ صوفی عبدالحمید صاحب نے بھی لکھا ہے، مفسر قرآن، محدث کبیر، نماز مسنون میں، تو جائز ہے۔ اب یہ بات بتانی چاہیے نہیں بتانی چاہیے، میری اپنی ایک گھر والی مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے، تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی فرض ہے یا واجب ہے یا میں لڑائی کروں، نہ، نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ اور امت میں جو مسئلہ اختلافی ہے، دو طرفہ ریفرنسز، حوالے موجود ہیں، اس میں ایک عالم کا، وہ عالم یا میں عالم، یک طرفہ دلائل بیان کروں تو میں نے امت کا نقصان کیا ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک مجھے اس طرح تقریر کرنی چاہیے۔ میں نے نماز نبوی کتاب اہل حدیث حضرات کی، زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ اور ڈاکٹر شفیق صاحب، اس کا جواب میں نے لکھا ہے، ہاں چھپ چکی ہے، ختم ہو گئی، جس کو چاہیے PDF فائل مجھ سے لے لو۔
زبردست کتاب ہے. تشدد ختم ہو جائے گا اگر آپ لوگ اس کو پڑھیں گے. اہل حدیث رات، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی، موحد، شرک سے پاک، بدعت سے پاک. تو وہ کتاب جو میں نے لکھی اس میں شروع میں لکھا یہ جو نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں حدیث سے ثابت ہے لڑائی جھگڑے مت کرو. ماشاء اللہ مڑا کہو، لڑائی جھگڑے مت کرو، ان سے لڑائی جھگڑے مت کرو. اور اب جو نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے یہ حدیث سے ثابت ہے ان سے لڑائی جھگڑے مت کرو، اس سے خیر پھیلے گا. بس ایک طرف آمین اونچی آواز سے کہو، دنیا جہان کے دلائل پیش کر دیے، دوسری طرف کا بتایا بھی نہیں تو امت کو آپ لڑواتے ہیں، امت کا بیڑا غرق کرتے ہیں. شیخ ابن القیم ابن تیمیہ، شیخ علامہ دہلوی، انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے دونوں طرف دلائل موجود ہے، لہذا امت کو جوڑ کر اس طرح باتیں نہ کرو کہ امت ٹوٹے. دونوں طرف دلائل موجود ہے، اوپر ہاتھ بند ہو، نیچے ہاتھ بند ہو، آمین آہستہ کہو، اونچی آواز سے کہو. جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، سنت ہے. اہل حدیث کہتے ہیں فرض ہے، نہیں سنت ہے. بخاری شریف میں لتعلموا انہا سنہ، زبان سے کوئی نیت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، فقہ حنفی میں نہیں ہے. الاشباح والنظائر یہ مستحب نہیں ہے، فتح علمگیری یہ سنت نہیں ہے. ولا عبرۃ للذکر باللسان، فتح علمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1. نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں، اونچا ذکر ہے. اونچا ذکر سب کرتے ہیں، سب غلط کرتے ہیں. آہستہ کرنا ہے اور سنت پر چلنا ہے، بدعات سے بچنا ہے. بدعت پر میری کتاب ہے تصوف. شیخ ابن تیمیہ بہت بڑے صوفی تھے، قادریہ سلسلے کے. ابن قیم کی مدارج السالکین یہ تصوف پر کتاب ہے. افغانی پٹھان عالم جو بہت بڑے صوفی ہیں، پہچان لو اس کو. یہ مدارج السالکین اس کی شرح ہے، وہ متن ہے، وہ ٹیکسٹ ہے، یہ ٹیسٹ پیپر ہے. تصوف، ہم شرک والا تصوف، بدعت والا تصوف نہیں مانتے، حلول والا تصوف ہم نہیں مانتے، قبروں پر سجدہ اور طواف ہم نہیں مانتے. غلط کرتے ہیں. بے پردگی، دین کو کاروبار بنانا، شرک و بدعت کرنا، اس کے ہم خلاف ہے. فلاسفہ متکلمین کے تصوف کے شیخ ابن تیمیہ ابن القیم خلاف تھے اور وہ اقوال جمع مت کرو. تصوف صحیح ہے. 99% تصوف آج کل جو ہو رہا ہے غلط ہے، شرک ہے، بدعت ہے، بے پردگی ہے، کاروبار ہے. البات سمجھا کرو، تشدد نہ کرو، اعتدال میں آؤ، امت کو برباد نہ کرو، امت میں جوڑ پیدا کرو. جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے لہذا سارے مسلمان ہیں. امت کو جوڑنا ہے. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اختلافی مسئلہ بیان کرو، کو دونوں طرف دلائل ہے وہی ٹھیک ہے، لڑو مت، شرک و بدعت سے بچو. بدعت پر میری کتاب ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. کوئی ساتھی مجھ سے ناراض نہ ہو. امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے. جو بھی اہل حدیث یا ہمارا عالم اختلافی مسئلہ بیان کرے، ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہم بھی سختی کرتے ہیں، تو وہ کہو دونوں طرف دلائل ہیں، لہذا لڑائی جھگڑے مت کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. کوئی ساتھی ناراض نہ ہو اور عقل عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں ختم فرمائے. امت فحاشی میں ہے، بے حیائی میں ہے، سود میں سارے لوگ ہیں اور فجر کی نماز لوگ نہیں پڑھتے ہیں. امت کہاں جا رہی ہے؟ ہم یہ رفع دین امین بالجہر، اس پر ہم لڑ رہے ہیں. مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. دونوں قول بیان کرو تو ٹھیک ہے، آپ اچھے ہیں، لیکن ایک طرفہ دلائل بیان کر کے امت کو لڑوانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو سمجھ عطا فرمائے. والسلام.